बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज जो कुछ सेनेट में हुआ जी, एक करारदाद मंजूर होती है और करारदाद में कहा जाता है कि जनाब इलेक्शन जो हैं 8 फरवरी को ना कराए जाएं, और लेकिन वहाँ पे कोरम ऐसा सच पूरा नहीं होता, वहाँ पे सेनेटर्स की तादाद बहुत कम होती है। बट एट द वेरी सेम टाइम अभी सेनेट के सेक्रेटरीट ने भी अहकामात जारी कर दिए हैं इलेक्शन कमीशन को कि जनाब अपना जो स्केड्यूल है उसको चेंज करें आप। अब दिलावर खान साहब भी हम कोशिश करेंगे उनको भी साथ लें, लेकिन दैन अगेन सेनेटर शेरी रहमान साहिबा मेरे साथ मौजूद है। एक नया यहाँ पे मसला खड़ा हो गया है जनाब के 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए। वेस्टर्न बॉर्डर का इशू है, ईस्टर्न बॉर्डर का इशू है, सिक्योरिटी के इशूज़ है, 2 सूबों में सिक्योरिटी के इशूज़ हैं। सेनेटर साहिबा से पूछते हैं, शेरी रहमान साहिबा कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अभी सुनी, आप तो यू आर लाइक बड़ी क्लैरिटी के साथ आपने बोला कि जनाब नहीं हम लोग इसको सपोर्ट नहीं करते। बट देन अगेन अभी सेक्रेटरीट जो है, सेनेट सेक्रेटरीट जो है, उसने भी अहकामात जारी कर दिए और वो भी कहता है जनाब के इलेक्शन जो है उसका स्केड्यूल जनाब रीस्केड्यूल करें उसको। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग एंड वेयर डू वी स्टैंड नाउ? देखिए, मुझे नहीं पता कि सेनेट सेक्रेटेरिएट ने क्या इकदाम उठाए हैं। वो इसकी एक करारदाद की, चाहे वो नेशनल असेंबली की हो या वो सेनेट की हो, इनकी कानूनी हैसियत कोई नहीं होती। कानूनी हैसियत लेजिस्लेशन की होती है, यानी जब आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास करते हैं, आप बिल पास करते हैं और आपको एक पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, एक अमली तौर पर उससे आप नहीं गुजरे, ये तो वो है ही नहीं। ये 14 सेनेटर्स का एक रेजोल्यूशन, ये एक हाउस का की ख्वाहिशात होती हैं, हाउस का इंटेंशन होता है, लेकिन वो बिल नहीं बन सकता जी रियासत का, क्योंकि ये कानून नहीं है। ये रेजोल्यूशंस इंटेंशन डिक्लेयर करते हैं। मैं हैरान हूँ कि उन्होंने ये ट्रांसमिट किया इलेक्शन कमीशन को तो या वो भी जुमे की दोपहर का कोई, मतलब कौन सा सेशन होता है, कभी मुझे नहीं याद, कभी जुमे की दोपहर का सेशन होते हुए सुबह का एक शॉर्ट सेशन होता है, नमाज से पहले हमेशा उसकी इल्तवा हो जाती है। तो पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ मैंने बिल्कुल वज़ाहत से बयान कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और हमारे दूसरे कॉलीग्स भी बिल्कुल बगैर किसी भाम के या कंफ्यूजन के इस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रख रहे हैं कि हम मुल्क में बरवक्त इलेक्शन चाहते हैं। वैसे ही देर हो चुकी है, अदालत का भी एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, और हम उससे पहले भी मुस्तकिल हर फोरम पे चेयरमैन बिलावल हर इजलास में हर फोरम से ये बात कह रहे हैं कि जी हमें इलेक्शंस बर वक्त कराने हैं। ये अब और मजीद हैजानी कैफियत की गुंजाइश नहीं है मुल्क में, बेयकीनी फैलती है इससे। आज भी स्टॉक एक्सचेंज गिरा है इस रेजोल्यूशन का, तो इस करारदाद की वैसे भी कोई हैसियत नहीं है जी। अच्छा चले, अगर इसको एक मिनट के लिए हम साइड पे कर दें। आपके सेनेट के अंदर जितने भी अरकान वहाँ पे मौजूद थे, you know they are of different opinion, a few are for it कि जनाब इलेक्शन जो है वो डिले कर दिए जाएं, 8 को ना हो, 8 फरवरी को ना हो। a few are like against it, और so much so कि वो उस पर भी आप डिस्कशन कर चुकी हैं, उस पर भी क्लैरिटी के साथ जवाब दे चुकी हैं कि आपके एक सेनेटर साहब तंगी साहब जो हैं उन्होंने एज सच कोई अपोज नहीं किया, और इस तरह की चीजें और भी बहुत सी आ रही हैं। बट उन्होंने अपोज नहीं किया तो उनको शो कॉज नोटिस इशू हो जाएगा। चले। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इफ यू पीपल आर नॉट हैप्पी विद दिस रेजोल्यूशन, तो कोई आइंदा आने वाले दिनों में कोई नो कॉन्फिडेंस लाई जा सकती है चेयरमैन सेनेट के खिलाफ? देखिए, ये चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाना तब इस तरह के वक्त में मुश्किल होता है। दिस इज अबाउट ये हाउस का इंटेंशन, और बिल्कुल लाने को तो ला सकते हैं, लेकिन फिर पूरे नंबर्स आपके साथ होने चाहिए, और कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे टाइम पर लाएं जब पूरा हाउस फुल हो, यानी कि सारे मेंबरान हो। आजकल सब इलेक्शंस में बिजी हैं। So, despite all these things, do you see elections happening on February the 8th, 2024? देखिए, मैं एक तो आपने सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला सुन लिया जी। दूसरा ये कि कोई कानूनी जवाब नहीं है, आपको कानूनी जवाब ढूंढने पड़ेंगे।
اور اس وقت یہ کہنا کہ جی میں بالکل آئی ایم ویری سینسٹیو ٹو ٹیررزم کا جو مسئلہ ہے یہ بہت واضح اور مطلب ہمارے لیے اہم اور اہمیت کا متحمل ہے اور بہت سیریس ایشو ہے یہ. اس کو ہم لائٹلی نہیں لیتے، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ ہم اسے جواز بنائیں الیکشن میں التوا کے لیے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ شہید محترمہ کی شہادت انہی اس سے بدتر حالات میں ہوئی تھی. سوات میں جھنڈا لگا رہے تھے ٹی ٹی پی والے اور کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا، مگر محترمہ نے ایک پوزیشن لی کہ ہمارے وہاں نہتے تو نہیں، ہمارے فوجی اور نہتے سٹیزنز جو ہیں وہ انڈر اٹیک ہیں اور پاکستان کی سرزمین انڈر اٹیک ہے ان لوگوں سے، کیسے جھنڈا ہٹا رہے ہیں وہ. لیکن ان کی شہادت کے بعد یہ سب جانتے بوجھتے انہوں نے یہ پوزیشن لی خطرات کے حوالے سے، اور پیپلز پارٹی ANP جتنی بھی پروگریسو جماعتیں تھیں وہ پھر ایک ہدف بنی دہشت گردی کا واضح طور پر اور بنتی چلی گئی. اور پھر ہم نے اس حالات میں بھی پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے الیکشن تو کروایا نا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. ون لاسٹ کوشچن مجھے یہ بتائیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی اس چیز کی بار بار اٹینشن اس طرف لے کے آ رہے ہیں لوگوں کی کہ جناب ان کو بھی تھریٹ ہے اور 8 فروری کو الیکشنز نہ ہو، اینڈ ہی از کمنگ اپ ود لائک ملٹیپل ریزنز. یہ سیکیورٹی کا ریزن بھی ہے اینڈ دین دا ویدر کنڈیشنز آلسو. سو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کے ول یو گو فار دا اسٹیٹمنٹ وچ مولانا صاحب ہیز اڈاپٹیڈ اور اگینسٹ ہم؟ دیکھیے مجھے مولانا صاحب کی سیفٹی ظاہر ہے، ہم سب کو، ہم ایک دوسرے کے ساتھ سالوں دیرینہ کام کر چکے ہیں اور سب کو اپنی اپنی حفاظت کرنے کا حق ہے. مگر پھر میں کہوں گی کہ دیکھیے الیکشن ان کو بالکل سیکیورٹی ملنی چاہیے اور ان کی بھی ذاتی تحفظ کا کو یقینی بنانا چاہیے. لیکن الیکشن پہلے تو آپ کو یاد ہے سردیوں والی بات ہوتی تھی، کوئی جماعتیں کوئی بات کر رہی تھی، کوئی موسم کا، کبھی کچھ. تو ہم نے اپنا موقف اختیار کیا ہے جی کہ ہم جن حالات میں الیکشن لڑ چکے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. اور میں پھر یہ کہوں گی کہ وی آر ویری کلیئر جی، چیئرمین بلاول نے بار بار کہا کہ ہم الیکشن میں التوا نہیں چاہیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می شہری رحمان صاحبہ. شہری رحمان صاحبہ کا ایک موقف ہے جی کلیئرٹی کے ساتھ، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ الیکشنز 8 فروری کو ہی چاہیے، یعنی کہ پیپلز پارٹی کو الیکشنز 8 فروری کو ہی چاہیے. بٹ یہاں پہ جو دو قسم کی آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں اسپیشلی سینٹ کے اندر سے کہ جناب الیکشن 8 فروری کو نہ کرایا جائے. سیکیورٹی ریزنز ہے، 2 صوبوں کے اندر پرابلمز ہیں، خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں. اس کا کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد جو سینٹ کا سیکریٹریٹ ہے وہ بھی حرکت میں آ گیا ہے اور وہ بھی الیکشن کمیشن کو یہاں پہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا شروع کر دیے ہیں اس نے. ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں جی، بریک کے بعد واپس آؤں گا تو میرے ساتھ موجود ہوں گے دلاور خان صاحب، سینیٹر دلاور خان صاحب، جنہوں نے یہ قرارداد پیش کی اور انہوں نے کہا جناب کہ 8 فروری کو الیکشنز نہیں ہونے چاہیے. اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ؟ سینٹ جو ہے وہ کہتی ہے جی نہ کراؤ، دلاور خان صاحب سینیٹر صاحب قرارداد پیش کر دیتے. کوئی نو کانفیڈنس موو تو نہیں آ رہی چیئرمین سینٹ کے خلاف؟ میں نے شیری بی بی سے پوچھا، ابھی شیری رحمان بی بی سے، وہ کہتی ہے نہیں جی ایل ویسے نہیں، پورا ہاؤس مل کے تو پھر ہی کر سکتا ہے. لیکن دیکھیں ابھی تو ویسے بھی ان کی جو ٹرم ہے چیئرمین سینٹ کی مارچ تک ان کی ٹرم ہے اور مہینہ ڈیڑھ رہتا ہے، اور اس میں عدم اعتماد لانے کی کوئی ایسی خاص جواز تو نہیں پیدا ہوتا. لیکن جہاں تک اس قرارداد کا تعلق ہے تو قرارداد کنفلکٹ کر رہی ہے کانسٹیٹیوشن سے. ہمارے ہاں ماشاءاللہ کئی سینیٹر صاحبان ایسے ہیں کہ جن کو الف بے کانسٹیٹیوشن کی نہیں پتہ ہوتی. اور کہہ رہے ہو دلاور خان صاحب نے بھی نہیں پتہ الف بے کہ اب اس طرح کی چیز کہ آپ ایک ڈائریکٹلی کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، کانسٹیٹیوشنل کلیئر پروویژنز ہیں، سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے اس کی انٹرپریٹیشن میں، تو اپنی جگ ہنسائی کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کہ جس چیز کے اوپر عمل نہیں ہونا، آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں کہ جس سے ایونچولی آپ نے خود امبیرس ہو جانا ہے. تو میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں. دلاور خان صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے، سینیٹر صاحب ان سے ذرا بات کر لیتے. دلاور خان صاحب کیسے ہیں آپ؟
کال ڈراپ ہوگی, انہوں نے شاید سن لی ہے, دوبارہ ملاتے ہیں جی. ٹھیک ہے. سو اینی ویز, اچھا, سو the elections are happening on February the 8th 2024, right? سپریم کورٹ تو کم از کم یہی کہہ رہی ہے کہ پتھر کے اوپر لکیر ہے. ہاں, سو یو ول گو بائی دا سپریم کورٹ, اور اگر سینٹ کا سیکریٹریٹ اگر ایکٹیو بھی ہو گیا الیکشن کمیشن کو, سینٹ کا سیکریٹریٹ بے شک الیکشن کمیشن کو یہ قرارداد بھیج دے, اس قرارداد کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے. سو ایک کنفیوژن تو کریٹ ہوگی نا. کنفیوژن اب جنہوں نے کریٹ کی ہے ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں کی ہے. ہاں, آپ کو کیا لگتا ہے کیوں کی ہے؟ کون سی جماعت سے تعلق ہے دلاور خان صاحب کا؟ مجھے تو یاد نہیں ہے, آپ بتا دیں. نہیں پتا. اور وہ جو 12 لوگ وہاں پر بیٹھے تھے مجموعی طور پر, ان کا کس جماعت سے تعلق تھا؟ اس میں تو پیپلز پارٹی والے بھی تھے. نہیں, پیپلز پارٹی والے تو نہیں تھے. نہیں, تنگی صاحب تھے اس کے اندر جناب, اور تنگی صاحب نے اس کے لیے ووٹ کیا. تنگی صاحب خاموش رہے. پھر مسلم لیگ نون کے افنان صاحب تھے, انہوں نے اپوز کیا اس وقت. اپوز کیا. تو جنہوں نے ووٹ کیا وہ کون تھے, وہ کون سی پارٹیز تھیں؟ ووٹ کیا جنہوں نے 21 بندے بیٹھے سن, 12-14-21 بندے جنہیں نہیں, اس میں کچھ تو آپ کو پتا چلا ہوگا نا. کچھ تو وہ سارا مسلم لیگ نون نے ایک واضح اپوزیشن لے لی, پیپلز پارٹی نے ایک واضح اپوزیشن لے لی. تنگی صاحب کے بارے میں ویسے شیری رحمان بھی کہتی ہے کہ ہم ان کو جناب شو کاز نوٹس جاری کریں گے کہ انہوں نے کھل کے ان کا بھی موقف آ گیا, 14 لوگ. ہاں, تو باقی لوگ جو تھے وہ کون تھے, کن جماعتوں سے تعلق؟ کن جماعتوں سے؟ جماعت اسلامی سے تھے. جماعت اسلامی کے تو ایک ہی سینیٹر ہیں, سینیٹر مشتاق صاحب, انہوں نے تو مخالفت کر. ان کا میں ابھی کسی ٹی وی چینل پہ بیان بھی دیکھ رہا تھا. آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جو تعداد تھی بہت کم تھی, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم امریکہ کے خلاف سینٹ میں ریزولوشن پاس کر دیتے ہیں, فلسطین کے خلاف, اسرائیل کے خلاف کر دیتے ہیں, انڈیا کے خلاف کرتے ہیں. ریزولوشن سے کوئی قانونی اور آئینی حیثیت تو نہیں ہے ان کی. اچھا, so it doesn't matter, right? So the elections are going to happen like on the 8th of February. 8th of February. So سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق سینٹ کا سیکریٹریٹ جو مرضی کہتا رہے. دیکھیں, ملک کا بنیادی اصول ہے کہ آپ نے اس ملک کو, جو آپ کا سٹرکچر ہے وہ جمہوری بنیادوں پر کھڑا ہے. اگر آپ نے اس کو تسلیم نہیں کرنا تو پھر ٹھیک ہے, آپ کوئی اور پھر راستہ ڈھونڈ لیجئے. لیکن جب ایک چیز آپ نے طے کر لی ہے اور یہی پاکستان کے اندر اس طرح کی جو چیزیں پھیلائی جاتی ہیں, عمل نہیں کیا جاتا کلیئر کٹ آئینی پروویژنز پہ, تو آخر یہی تو وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پہ ہم بنانا ریپبلک کہلاتے ہیں. اوکے, آپ کی الیکشن کیمپین کیسی چل رہی ہے؟ ٹھیک جا رہی ہے. ہمارا سروے تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ تو یو ہیو آلریڈی میڈ اٹ. ریئلی؟ یس, ڈو سینڈ اٹ ٹو می. حبیب اکرم صاحب نے سروے کیا آپ کے جناب. نہیں, حبیب اکرم صاحب کا سروے میری نظروں سے گزرا ہے, اور انہوں نے اس کے اندر پی ٹی آئی کو سبقت میں دکھایا ہے, اور درست ہی بات ہوگی. اچھا, اس لیے کہ اس وقت باقی جو ساری سیاسی جماعتیں ہیں, ان سیاسی جماعتوں کی تو عوام کے اندر مجھے تو کوئی پذیرائی اور نہ ہی عوام کے اندر کوئی رجحان نظر آ رہا ہے ادر دین پی ٹی آئی. اس وجہ سے کہ 16 مہینے کی حکومت کا جو بوجھ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ جس کو جسٹیفائی کرنا لوگوں کے سامنے بہت مشکل ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ تمام جماعتیں, خصوصاً پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون اپنی کیمپین تک کا آغاز نہیں کر سکی. تو ابھی ان حالات میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو الیکشنز ہیں اس میں لوگ اپنا غصہ ان 16 مہینے کی حکومت جو رہی, اس میں جو جماعتیں شامل رہیں, ان کے خلاف اپنا غصہ نکالیں گے. اور ایک اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے لیے ایک ہمدردی کی ایک ویو بھی موجود ہے. تو ان چیزوں کی ٹیل وینڈ انہیں مل رہی ہے, اور ٹیل وینڈ کے ساتھ وہ اگر الیکشن اسی طرح ہوئے, اگر بلے کا نشان ہوا, تو پھر ان کے لیے نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ پھر صورتحال بہت مختلف ہو جائے گی. وہ مختلف اس طرح ہو جائے گی کہ پھر تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا, بہت مشکل ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر حلقے سے 7-7 8-8 لوگوں نے جن کا تعلق تحریک انصاف سے, انہوں نے کاغذات جمع کرا رکھے, اور پھر انہیں بطور آزاد امیدوار الیکشن کنٹیسٹ کرنا پڑے گا. کسی حلقے میں نشان چھتری ہوگا تو کسی میں ٹائپ رائٹر ہوگا, اور لوگوں کے اندر وہ ایک بلے کی غیر موجودگی میں وہ موٹیویشن نہیں ہوگی گھر سے باہر نکلنے کی اور ووٹ کرنے کی. اور پھر مختلف جو امیدوار ہیں وہ بھی کلیم کریں گے, کوئی کہے گا میں سچا امیدوار ہوں, کوئی کہے گا نہیں میں سچا امیدوار ہوں. تو وہ الیکشن پھر مشکل ہو جائے گا مجھے پی ٹی آئی کے لیے. جی ہاں, بلے کی غیر موجودگی. پھر اس میں تو ایج ملے گا آپ جیسے لوگوں کو, کیونکہ آپ اس وقت جو آپشن بنی ہوئی ہے, آپ کے 2 حلقے جو ہیں جہاں سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, وہاں پہ تو دونوں حلقوں میں ایک ہی آواز آتی ہے.
تو بس اس صورتحال میں دیکھتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے دیکھیں مسلم لیگ نون کی طرف مجھے رجحان نہیں نظر آ رہا، مجھے پیپلز پارٹی کی طرف رجحان نظر نہیں آ رہا، اور رجحان کلیئرلی لوگوں کا تحریک انصاف کی جانب ہے، لیکن جب وہ آپشن لوگ ایکسرسائز نہیں کر پائیں گے، ایک تو اس کا افیکٹ یہ ہونا ہے کہ الیکشن کے اندر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ذرا کم ہوگا، اور پھر لوگ یہ دیکھیں گے کہ ان جماعتوں سے جس کا تعلق نہیں ہے اور مضبوط ہے تو پھر شاید لوگ اس کی طرف چلے جائیں. آئی کین اونلی ہوپ. ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے، الیکشنز ہو جاتے ہیں، جو بھی حکومت بنا لیتے ہیں مل ملا کے ساری پارٹی شارٹی الائنسز کر کے، تو وہ پھر اس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نظر آتی ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی تو الیکشن کی بعد کی صورتحال کے اوپر ڈپینڈ کرے گی. 2013 اور 2018 کی جو اگزامپلز ہمارے سامنے موجود ہیں اس میں پولنگ ڈے کے بعد الیکشنز متنازع ہوئے، یہاں پر الیکشنز پہلے سے متنازع ہو چکے ہیں. تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا جو سائیکل ہے وہ کنٹینیو کرے گا، اور ہمیں اس وقت چاہیے کہ یہ سیاسی بے یقینی اور عدم استحکام ختم ہو تاکہ ہم معیشت کو ایک ٹھیک جانب چلا سکیں، لوگوں کی معاشی مشکلات دور کر سکیں. ان کی زندگی اس وقت یہ جو ساری اشرافیہ کی آپس کی لڑائی ہے، اس کی جو اصل قیمت ہے وہ تو 25 کروڑ لوگ ادا کر رہے ہیں. تو وہ انفارچونیٹلی پولیٹیکل کرائسس تو شاید پھر کنٹینیو کرے، یا اس کے ایک اپوزٹ بھی ایک ایگزامپل موجود ہے جس طرح بنگلہ دیش ہے. حسینہ واجد صاحبہ چوتھی دفعہ منتخب ہونے جا رہی ہیں وہاں کی وزیر اعظم، اور پچھلے ایک دہائی سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے جو خالدہ ضیاء ہیں وہاں پر جو اپوزیشن ہے اس کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. ایک وہ بھی آپ کے سامنے ایک ایگزامپل موجود ہے. بٹ نان دا لیس میرے خیال سے پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کرنے کی ضرورت ہے، تلخیاں ختم کرنے کی ضرورت ہے، نفرتیں مٹانے کی ضرورت ہے. بہت آگے جا چکے ہیں. تو جب اتنا آگے جا چکے ہیں اینڈ پھر بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نظر آتی ہے، تو جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی نظر آتی ہے، میں دو چیزیں سمجھنا چاہوں گا. جی دیکھیں، ہم لوگ کہتے رہے ہیں ہمیشہ کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لیڈس ٹو اکنامک سٹیبلٹی. یس. واٹ ایف دا ادر وے اراؤنڈ؟ اکنامک سٹیبلٹی ہو تو پھر پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آ جائے گی. اگر میں اس کو ایسے سوچوں تو آپ پھر غلط سوچ رہے ہیں. گھر کے اندر ایک آپ کو اگزامپل لے لیں، لڑائی چل رہی ہے، لڑائی کے اندر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے پہ، اپنے کاروبار کو ٹھیک کرنے پہ توجہ دیں گے. آپ کی فیکٹری ہے، فیکٹری کے اندر لڑائی چل رہی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے فیکٹری کس لیے چلانی ہے، ملازمین جو ہیں فیکٹری کے ورکرز جو ہیں وہ آپس میں دست و گریبان ہے. ہاں مال تو تیار ہوگا تو بکے گا نا، پھر مال ہی آپ تیار نہیں کر پائیں گے. تو اگر کسی صورت میں مال تیار ہونا شروع ہو جائے اور اکنامک سٹیبلٹی آ جائے، اکنامک سٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ مجھے آپ بتائیے نا. کیا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سامنے کی جس کے نتیجے میں آپ کو اکنامک سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں اٹس لائک اے رولر کوسٹر تھنگی. نو اٹس ناٹ، اٹ شوڈنٹ بی رولر کوسٹر تھنگی. اس لیے دیکھیں نا، اٹ شوڈنٹ بی، اٹ شوڈنٹ بی. ایک آپ ایک متواتر طریقے سے چلتے ہیں. آپ اپنی نیبرہڈ میں دیکھ لیں انڈیا، وہاں پر کوئی رولر کوسٹر چل رہا ہے. 60-70 سال سے وہ ایک ٹریک کے اوپر جا رہے ہیں اور اس کے ڈیویڈنڈز اب ان کی وہاں پر مل رہے ہیں لوگوں کو. آج بنگلہ دیش کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ پاکستان سے زیادہ ہے. $60 ارب پہ ان کی ایکسپورٹس پہنچی کھڑی ہیں. پاکستان کی کتنی ہے؟ تو ہم جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لے کے آئیں گے، اور یہ جو باقی اس کے بغیر اب SIFC آپ کے سامنے موجود ہے، بلا شبہ نیک نیتی سے کام کر رہے ہوں گے. یہ خواہش ہوگی کہ ہم انویسٹمنٹ لے کے آئیں، لیکن نہیں آ رہی. تو جب تک آپ کے پاس ایک پولیٹیکلی سٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوگی فار اے ڈیفینٹ پیریڈ ان آفس، تو وہ اس وقت تک کوئی اس ملک میں کیسے انویسٹ کرے گا؟ آپ کی جو ساری جو گلف کنٹریز ہیں، جو باقی دنیا ہے، وہ اس انتظار میں بیٹھی ہے کہ یہاں پر ایک پرماننٹ 4-5 سال کی حکومت آئے تو اس سے ہم گفتگو کریں اور پاکستان میں ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں. آپ کو ابھی جو ویو بنی ہوئی ہے، جو نظر آ رہی ہے، پرسیپشن ویو جو بنی ہوئی ہے، وہ یہ بنی ہوئی ہے جناب کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ حکومت بنانے جائیں گے، ساتھ پیپلز پارٹی والے چپ ان کر جائیں نہ کریں، باقی جماعتیں. یہ ویو بنی ہوئی تو نہیں ہے، یہ ویو مینوفیکچر کی جا رہی ہے. مینوفیکچر کی جا رہی ہے. تو یہ کہاں سے مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے؟ سنجیاں اوجن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، جو ان کے مد مقابل جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو ان کے سامنے سے ہٹایا جا رہا ہے. اسی مقصد کے لیے ہٹایا جا رہا ہے کہ ان کو حکومت میں لانے کے لیے کوئی مشکلات نہ ہو. تو اور آپ اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ راکٹ سائنس تو نہیں ہے، لیکن یہ پھر اس راکٹ سائنس کو اگر امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دیکھ لیں تو پھر یہ راکٹ سائنس کتنے عرصے تک چلے؟ دیکھیں نا، اب یہی 2018 کے اندر دودھ میں پانی ملانا پڑا تو عمران خان صاحب کو حکومت پکڑائی گئی. اس دفعہ فرق یہ ہے کہ پانی میں دودھ ملانا پڑے گا. اب ایک
جماعت اتنی پاپولر ہے ہی نہیں ہے. اب ایک شخص کو آپ لاڈلا بنا چکے ہیں, وہ باہر ہی نہیں نکل پائے ابھی تک, اور نہ ان کی کوئی ہمیں سیاست کی سمت نظر آ رہی ہے, اور بند کمروں کے فیصلے جب تھوپے جائیں گے لوگوں پہ تو پھر لوگ تو ری ایکٹ کریں گے. ایک بریک لے لوں, واپس آتا ہوں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی. اور ایک چیز یہاں پہ پہلے بھی میں ٹویٹ بھی کر چکا ہوں اس پہ, اور اختیارات کے بارے میں بتایا گیا. الیکشن کمیشن نے پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جناب کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس کے اختیارات کیا ہے. پالیسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں بنا سکتی. پالیسی کے جو ڈیسیژنز ہیں وہ اگلی حکومت جو بھی آئے گی الیکشنز کے بعد ان پہ چھوڑ دیے جائیں. بڑا کلیئرلی انہوں نے مینشن کیا تھا. الیکشن کمیشن نے کیئر ٹیکر حکومت کو ایک خط لکھا تھا اور کہا تھا جناب کہ آپ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں, اس میں وہ بھی مینشن کیے ہوئے تھے انہوں نے. اور لیکن پھر بھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اور آج بھی جناب ایف بی آر کے ریفارمز کے بارے میں بات ہوئی کہ جناب ایف بی آر کے اندر ریفارمز لانے چاہیے. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگلی حکومت جو آئے گی اگر وہ ریفارمز لے کے آئے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا, اور اس پہ جناب بہتر طریقے سے عمل درآمد بھی ہو سکے گا اور کنٹروورسیز کوئی نہیں اٹھیں گی. پی آئی اے کے بارے میں کلیئرلی مینشن کیا گیا تھا کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اگلی آنے والی حکومت کے لیے. تو اگلی آنے والی جو حکومت ہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بعد جو آئے گی, الیکشن کے بعد جو آئے گی, سو پی آئی اے کی ایسٹس یعنی کہ اس کی پراپرٹیز جو دنیا میں ہے, روز ویلٹ ہوٹل ہے, اور اس کے بعد پیرس میں بڑی اچھی یہاں پہ لیکریٹو قسم کی وہاں پہ پرائم لوکیشنز پہ وہاں پہ پراپرٹیز ہیں, اور دنیا کے اور بھی مختلف ممالک میں پراپرٹیز ہیں. وہ سارا کام جو ہے کیئر ٹیکر حکومت نہ کرے بلکہ اگلی جو حکومت آئے گی وہ کرے. لیکن ابھی کیبنٹ میں بھی یہاں پہ شور مچایا گیا کہ جناب جو ریزرویشنز یا جو بار بار ان کو لیٹر لکھے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے کیئر ٹیکر حکومت کو, وہ غلط ہے. میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, ایک ایسٹس ہے, آپ کو بھی پتہ ہے پی آئی اے کے پاس کتنے ایسٹس ہیں, روز ویلٹ ہوٹل ہیں اور باقی دنیا میں بہت بڑے بڑے ایسٹس ہیں. کیئر ٹیکر حکومت کیا یہ کام کر سکتی ہے یا اسے کرنا چاہیے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بار بار وہاں سے خط آ رہے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے, اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ کیئر ٹیکر حکومت کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی ہے اپنے ٹینیور میں. دیکھیں انڈر دا لا غالباً آئی تھنک سیکشن 230 ہے الیکشن ایکٹ کا, جو بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ صرف روٹین کے اور ڈے ٹو ڈے افیئرز کرے گی. جی ہاں, اور کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ریورس نہ کی جا سکتی ہو آنے والی گورنمنٹ سے. اب یہ میجر ریفارم ایجنڈا ہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے انڈر ٹیک کیا ہے. اب پرائیویٹائزیشن ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کے ایک بڑی چیز ہے, اور یہ اگر کوئی الیکٹ ہونے والی حکومت کرتی تو وہ مینڈیٹ کے ساتھ کرتی. ایگزیکٹلی. اور بغیر مینڈیٹ کے مجھے جہاں تک خبریں مل رہی ہیں وہ یہی پتہ چل رہا ہے کہ بائرز بھی جو ہے پرائیویٹائزیشن کا جو پروسیس ہے اس کے اندر انٹرسٹ نہیں شو کر رہے, اس وجہ سے کہ حکومت کی میعاد تو 8 فروری تک ہے. تو پرائیویٹائزیشن کا پروسیس, اگر وہی بات جو میں پروگرام کے پچھلے حصے میں کر رہا تھا کہ اگر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کرے گی تو وہ پھر ایک اس کی ورتھ ہوگی, اس کا ویٹ ہوگا, وزن ہوگا اس کا. جہاں تک ایف بی آر کی ریفارمز کا تعلق ہے, ایک روٹین کے اندر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ وہ بھی نہیں کر سکتی. لیکن اس پہ مجھے ایک شبہ یہ پڑ رہا ہے کہ شاید آئی ایم ایف کی کوئی کنڈیشنز ہوں قسط حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ ہماری جو ایک قسط ہے وہ غالباً مارچ میں ڈیو ہے, اور اس صورتحال میں آئی ایم ایف نے کوئی ٹاسکس دیے ہوں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو وہ قسط حاصل کرنے کے لیے, تو وہاں تک تو شاید ایک مجبوری سمجھ آتی ہے. لیکن یہ جس طرح پرائیویٹائزیشن ہے اور یہ باقی ساری چیزیں ہیں, یہ انکمنگ گورنمنٹ کو کرنی چاہیے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا اس کا مینڈیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. وی آر رننگ دا لیٹر آلسو جی, اور جو سیکرٹری الیکشن کمیشن نے لکھا تھا کیبنٹ سیکرٹری کیبنٹ کو, یعنی کہ الیکشن کمیشن نے لکھا کیئر ٹیکر حکومت کو, اور اس میں بتایا انہوں نے کہ ان کے ڈے ٹو ڈے افیئرز جو ہیں وہ اگر چلائے جائیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی طرف سے وہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ جناب بڑے ڈیسیژنز لیے جائیں, اور بڑے ڈیسیژنز اگر لیے جائیں گے تو وہ اس میں بعد میں کوشچن مارکس بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. میں تھوڑا سا آگے چلنا چاہوں گا, پالیٹکس کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گا, کیونکہ یہ بھی بڑا ضروری ہے اور ہمارا ایک ایسٹ رہا ہے پی آئی اے, پوری دنیا ہم سے سیکھتی رہی ہے, لیکن انفارچونیٹلی آج ہم ایسے دھانے پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ہماری خود حالت پی آئی اے کی بہت خراب ہے, اور اس میں ملٹیپل ریزنز ہے, اس پہ پورا شو ہو سکتے ہیں.
پالیٹکس کی اگر میں بات کروں تو آگے آئندہ آنے والی حکومت جو ہے اس کو کرنے چاہیے ڈیسیجن، بالکل ایس آئی ایف سی کو فالو کرنا چاہیے. ایس آئی ایف سی کے اندر بہت اچھی چیزیں ہیں 2035 تک کی ساری چیزیں. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ بائی دا نیکسٹ گورنمنٹ؟ وہ کر سکے گی، ڈیسیجن لے سکے گی؟ کہ ہوں نا پالیٹیشین نوں ذرا شوق ہوتا ہے کہ سارا کریڈٹ میں لے لواں، کہ کریڈٹ پنڈی نہ ٹور پوے. نہیں، کریڈٹ دیکھیں، ایک تو جہاں پر پاکستان کی بات ہو تو پاکستان کے فائدے کی بات ہو، وہاں پہ یہ کریڈٹ کی تو آپس میں کھینچا تانی ہونی ہی نہیں چاہیے. گزارش یہ ہے کہ آنے والی جو حکومت ہے، اگر الیکشن کمیشن انشور نہیں کرتا کہ الیکشن کے اوپر جو سوالات اٹھیں، جو کنٹروورسیز اٹھی ہیں، اگر ان کو پراپرلی ایڈریس نہیں کرتا، تو پھر اس کے نتیجے میں جس حکومت کا وجود آئے گا اس کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہوگی، اور بغیر مورل اتھارٹی کے پھر آپ کو یہ تمام چیزیں کرنے میں مشکلات پیش آئیں گی. 2018 میں آر ٹی ایس کا فیلئر ہوا، باقی تمام جماعتیں سڑکوں پہ آ گئیں، اور پھر عمران خان صاحب کی حکومت چلنے نہیں دی ان جماعتوں نے. 3 سال کبھی لانگ مارچ ہو رہا ہے تو کبھی مہنگائی مارچ ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کے لیے مشکلات رہیں. اب جب 2024 کا الیکشن بھی کنٹروورشل ہو جائے گا، اور جس کے نتیجے میں کچھ جماعتیں اگر یہ تصور کرتی ہیں کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی یا انہیں الیکشن ہروا دیا گیا، تو پھر وہ جماعتیں بھی سڑکوں پہ ہوں گی. تو اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے سیاستدان، ہماری جوڈیشری، یہ سارے مل کر اس چیز کا سوچیں کہ یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. ہماری جو اندر کی آپسی لڑائیاں ہیں اشرافیہ کی، اس کی قیمت لوگ ادا کر رہے ہیں. اس پچھلے سال میں 10 لاکھ لوگوں کی مائگریشن ہوئی ہے پاکستان سے، جس میں آپ کے ڈاکٹرز، انجینئرز، لائرز، ہنرمند لوگ جن کے پاس سرمایہ تھا وہ یہ ملک چھوڑ کے نکلے. پھر میں کچھ ہفتے پہلے دیکھ رہا تھا، اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ روز کی ہماری 15 سے 20 ہزار روٹین کے اندر پاسپورٹ کی اپلیکیشنز ریسیو ہوتی تھی پاسپورٹ آفس میں. اب وہ 35 سے 40 ہزار پہ چلی گئی ہیں. پاسپورٹ آفس والوں کے پاس کاغذ ختم ہو گیا ہے، وہ لوگوں کو 2-2, 3-3 مہینے کی تاریخیں دے رہے ہیں. ٹھیک. تو جہاں پر یہ حالات بنے ہوں، اور پھر ابھی ورلڈ بینک کی جو رپورٹ آئی کچھ ہفتے پہلے، ہفتہ ڈیڑھ پہلے، اس کے اندر اور ہولناک خبریں تھیں کہ 9 کروڑ پاکستانی سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. 2 کروڑ 80 لاکھ بچہ جس نے کبھی اسکول کی شکل ہی نہیں دیکھی پاکستان کے اندر. 25 لاکھ نوجوان آپ کا ہر سال جاب مارکیٹ میں ایڈ ہوتا ہے جس کے لیے آگے کوئی روزگار نہیں ہے. 40% بچے پاکستانی سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں. اب جہاں پر اس طرح کے حالات ہوں، وہاں پر آپ ہم ساروں کی آپس کی لڑائیاں چیک کریں. اور افسوس ہوتا ہے کہ یہ لڑائی اس لیے نہیں ہے کہ کوئی ایشوز کے اوپر یا پالیسیز کے اوپر ہم ایک دوسرے سے الجھے ہوئے. اقتدار کی ہوس میں، اقتدار کا مقصد ہی صرف یہ رہ گیا ہے کہ بس حاصل کرو کسی طرح اقتدار، تھوڑا سا مال بناؤ اور اپنے مخالفین کو انتقام کا نشانہ بناؤ. یہ کیا ہے؟ بس اب ہو گیا نا، 76 سالوں سے یہ جو دائروں کا سفر جاری ہے، بس ہو گیا نا. اس کو روکے، کوئی فل سٹاپ تو لگائے اس کے سامنے. So it's not a very bright picture which you are telling us, you know. اس میں صرف لوگوں کو بھی پتہ ہے، ہمیں ریالٹی ہے یہ. This is a reality check to be very honest. ٹھیک ہے، یہ حکومت شومت آگے بھی انسرٹینٹی رہے گی، الیکشنز کے بعد بھی. ابھی بھی جناب تھوڑے سے کوسچن مارکس ہیں اور یہاں پہ ایشوز کھڑے ہوئے ہیں الیکشنز پر ہی. تو پھر اس سچویشن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے، ضرور ہونے چاہیے. تو پھر اس سچویشن کو ساری سامنے رکھتے ہوئے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، اربوں روپے لگنے ہیں الیکشن پہ، پھر الیکشن کی طرف جانا اس پرٹیکولر ڈیٹ پہ کیا سوٹ کرتا ہے؟ کیوں نہیں سوٹ کرتا جی؟ دیکھیں، ہمارا پاکستان کے اندر یہ اب ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے. ہم نے ویسے ریگریس کیا ہے کافی. 2008 اور 2010 کا جو پیریڈ تھا اس کے اندر ڈکٹیٹر تھا ایک یہاں پر، اسے بھی جان چھٹی. پھر 18th امینڈمنٹ بھی ہوئی، جوڈیشری کی ریسٹوریشن بھی ہوئی. تو ایک ہوپ تھی کہ یار کہ پاکستان اب انشاءاللہ ٹریک پہ آ جائے گا. لیکن اس کے بعد جو ہم نے حالات دیکھے ان کے اندر ہم نے ڈیموکریسی کو پیچھے جاتے ہوئے دیکھا. اس کے اندر سیاسی جماعتوں کا اپنا ایک کردار، اس میں ایسا مسخ شدہ کردار ہمارے سامنے آیا کہ جس میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل کر کے، انہوں نے بیساکھیاں حاصل کر کے انہوں نے کہا کہ اقتدار تک پہنچنا ہے، یہی طریقہ ہے. عوام کے ایشوز، سیاست، جو نقصان ملک کا ہوتا ہے ہونے دو. اور اب اگر ہم پھر ہم نے ہائیبریڈ کا نظام دیکھا، ہائیبریڈ پلس ہم نے دیکھا. تو اگر ہم اس طریقے سے ملک کو چلانے کی کوشش کریں گے تو ملک نہیں چل پا رہا. کوئی مزید نئے تجربے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تجربے بند کریں، لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں.
لوگ کس کو چنتے ہیں اور پھر اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں. جمہوریت کا اور اس نظام کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ آپ جیتنے کے لیے الیکشن لڑتے ہیں. آپ الیکشن ہار بھی سکتے ہیں, یہ تو لوگوں کا فیصلہ ہے. تو ہمارے ہاں وہ اسپرٹ ہی ختم ہو گیا جماعتوں کے اندر. جماعتیں چاہتی ہیں کہ بس ہر صورت ہم کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی حاصل کریں اور اقتدار میں پہنچیں. یہ کیا سیاست ہے؟ یہ بھی سیاست ہی ہے نا جی. نہیں, کہاں سیاست ہے؟ جب آئی ایس آئی کے دفتروں کے باہر, ایم آئی کے دفتروں کے باہر پولیٹیشین جا کے کھڑے ہوں گے, لائنیں لگا کے گاڑیاں ان کی کھڑی ہوں گی, اور پھر وہاں پہ جا کے جب جرنیلوں کو بھی جا کے خود جا کے پرووک بھی کرتے رہے ہوں گے کہ تسی آ کے ٹیک اوور کر لو, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیسے پھر؟ تو اسی بات پہ تو ہم میاں نواز شریف صاحب پولیٹیشینز ہیو فیلڈ. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاستدانوں نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے اپنے اس طرز عمل کی وجہ سے. اور پھر ان کی اپنی جماعتوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ آپ جماعتوں کے اندر ڈیموکریسی ہے. باہر تو سارے گفتگو کرتے ہیں, مطلب ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں اگر بات کی جائے تو باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کو بھی دیکھا جائے, اور پھر جماعتوں کے اندر ڈسینٹ کی اجازت نہیں ہے. وہاں پر آپ اختلاف رائے نہیں کر سکتے. ایک خوش آمدی ماحول ہے, ریفارمز کی گفتگو نہیں ہے, لوگوں کے ایشوز اور ان کی پرابلمز کو ایڈریس کرنے کی گفتگو نہیں ہے. ابھی الیکشن میں 1 مہینہ رہ گیا, مسلم لیگ نون کا منشور آیا, کسی اور دیگر. آپ کو یہ جو پیپلز پارٹی کا منشور ہے وہ پسند آیا؟ دیکھیں, انہوں نے دیا تو ہے 10 نکات تو انہوں نے دیے, لیکن ساتھ پیچھے 15 سال کی سندھ حکومت بھی ہے نا. تو آپ جو باتیں what you're saying is کہ 15 سال کی جو حکومت ہے وہ بیگیج ہے. بالکل ایک انکمپنسی کا فیکٹر ہے بھارت کے اندر. بدلا ہے گجرات, بدلے گے ہندوستان, یہ بی جے پی کا نعرہ تھا جب وہ پہلی دفعہ مودی کو حکومت ملی. جب آپ سندھ بدلیں گے تو پھر آپ کلیم کریں تو لوگ اس کو ویلکم بھی کریں گے. تو آپ باتیں اور کریں, 10 منشور اپنا رکھیں, اچھی بات ہے, لیکن پھر ساتھ پیچھے کوئی اس کی کریڈیبلٹی بھی ہونی چاہیے نا, کہ اس کو بیک کرنے کے لیے کوئی ایویڈنس بھی ہونی چاہیے. 15 سال سندھ میں حکومت رہی, وہاں پر یہ چیزیں ہو سکیں. میں آپ کو, اور بہت سے چیزیں تو آلریڈی ڈیوالو کی جا چکی ہیں. آپ کو اور ویورز کو ایک خبر دینا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں بہراور تنگی صاحب, اور سینیٹر شیری رحمان صاحبہ تھی ہمارے ساتھ موجود ابھی شو میں. تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہم ان کو شو کاز نوٹس جاری کریں گے. تو وہ شو کا نوٹس بہراور تنگی صاحب کو جاری ہو گیا ہے. چلیں اب دیکھتے ہیں وہ کیا جواب, کیونکہ انہوں نے وہاں پہ کوئی آبجیکشن ریز نہیں کی تھی جو دلاور خان صاحب نے, سینیٹر صاحب نے جو قرارداد پیش کی تھی کہ 8 فروری کو الیکشن نہ ہو. اینی ویز, میاں شہباز شریف صاحب آخری وقت پہ آپ کو پرائم منسٹر, تسی ہس دے ہو یار, میں سیدھی گل پوچھ رہا, لوگوں نے ذہن میں سوال ہے, میاں شہباز شریف صاحب آخری وقت پہ اگر پرائم منسٹر بن جائے نظر آتا ہے آپ کو ایسے ہوتا ہے؟ بالکل نظر آتا ہے. جو اس وقت وہ کیا کہتے ہیں سکہ رائج الوقت, اس کے مطابق تو شہباز صاحب اس پہ پورا اترتے ہیں. اچھا, ہاں, اگر پل کا بھی افتتاح ہو تو آپ نے سنی نہیں تھی بات, یاد نہیں ہے آپ کو؟ نہیں کی. ان کی 2-3 جو اقوال زرعی ہیں کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہونے پہ فخر ہے. اچھا, اوکے. پھر انہوں نے پل کا افتتاح تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ پل نہیں بن سکتا تھا اگر اس میں آرمی چیف کی مدد شامل نہ ہوتی. آئی مین وہ ضرور وہ جتنے وہ سوٹ کرتے ہیں اتنا تو شاید کوئی اور نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ووٹ لیا جائے گا میاں نواز شریف صاحب کے لیے, کیونکہ ووٹ بینک تو ہے ہی میاں نواز شریف صاحب کا, تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بن سکتے ہیں. یہ تو اب ان کی جماعت کا انٹرنل فیصلہ ہے, I don't know, I mean, لیکن یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایسا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ سوٹ وہ کرتے ہیں, شہباز شریف صاحب سوٹ کرتے ہیں. اچھا, تو یہ آپ کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پچ کیا گیا ہے ایز اے پرائم منسٹر, سو ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ اگر وہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے اندر پاکستان کے لوگ انہیں چنتے ہیں تو وائی ناٹ. مولانا فضل الرحمان صاحب بار بار کہہ چکے ہیں, اور 29 دسمبر کو شاید 29 دسمبر کو ایک الرٹ بھی جاری ہوا تھا منسٹری آف انٹیریئر سے کہ جناب ان کی جان کو خطرہ ہے. سو مولانا صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن نہ ہو, اور ویسے بھی ان کے قافلوں پر کافی حملے ہو چکے ہیں, اینڈ ہی از فیسنگ دا ہیٹ. آپ ہم لوگ مولانا صاحب کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, وہ اس پہ ہم لوگ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے کسی کی زندگی پہ. تو وہ آپ کے خیال میں مولانا صاحب کی بات سنی جائے گی 8 فروری کو الیکشن؟ دیکھیں, ان کی جو کنسرنز ہیں بالکل مولانا صاحب پہ خود 4 خودکش حملے ہو چکے ہیں. بالکل.
حافظ حمداللہ صاحب ہیں, ان کی جماعت سے اللہ تعالیٰ نے حافظ صاحب کو زندگی دی. پھر اسی طرح عبدالغفور حیدری صاحب ہیں, ان پر حملہ ہوا. تو جو سیکیورٹی کے حوالے سے ان کی جو کنسرنز ہیں وہ جائز ہیں, ایڈریس ہونی چاہیے, لیکن یہ الیکشن کے التوا کا جواز نہیں ہے. اچھا چلیں ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا. یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نون لیگ والوں نے ایک سائلنٹ قسم کی حمایت کا یقین دلایا کہ اگر وہ حکومت بنا لیتے ہیں, جو کہ وہ بنانے جا رہے ہیں نون لیگ والے, تو پریزیڈنٹ کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو پچ کیا جائے گا. یہ تو پھر جب وقت آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا. سیاست کے اندر کئی وعدے وفا بھی نہیں ہوتے. یہ تو اس وقت اچھا یہ تو وہی گل کر رہے ہو تسی کہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ وہ وعدہ وفا نہیں ہوگا, نون لیگ والوں نے جو کیا ہے ہماری طرف آ جائے, ہم لوگ وہ وعدہ وفا کر دیں گے. نہیں, جو سیاستدان جتنے بڑے ہیں یہ سارے پالیٹکس کے اندر وہ انٹرسٹس کو دیکھتے ہیں, وہ کمٹمنٹس کو نہیں دیکھتے. آئیڈیالوجی تو رہ نہیں گئی, شاید کہیں اور سے پرچی آ جائے کہ جناب یہ زیادہ موزوں امیدوار ہے صدر پاکستان کے عہدے کے لیے, تو وہ شاید وہ بن جائے. کون ہو سکتا ہے مولانا صاحب کے علاوہ؟ آئی ہیو نو آئیڈیا. یہ تو اس وقت پہ ڈپینڈ کرے گا کہ جو الیکٹورل کالج ہے صوبوں کے اندر جہاں سے صدر نے الیکٹ ہو کے آنا ہے, کہ وہاں پر کس جماعت کی کیا پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے, ان کے کتنے ووٹس ہیں. یہ تو پھر جب وہ گیم شروع ہوگی تو تب پتہ چلے گا. ہم نے بھی تو سنجرانی صاحب کے خلاف عدم اعتماد کیے, منہ کی کھائی, کیا پتہ کہیں سے کوئی پرچی آئے اور فیصلہ پہلے ہو چکا ہو اور بس ہم دیکھتے رہ جائیں. سنجرانی صاحب تو نہیں بننا چاہتے پریزیڈنٹ؟ آئی ہیو نو آئیڈیا. وہ میرے خیال سے چیف منسٹر بلوچستان بننے میں انٹرسٹڈ ہے. وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے کیونکہ وہ کھیل چکے ہیں یہاں پہ بہت. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. آپ کا فی الحال جی رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.